बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ में हुआ का नसार। नाज़रीन, इस टाइम पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगह पर मुश्किलात के अंदर इजाफा तो है। बिलखुसूस अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की बात करें तो एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ सैलाबों ने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में तबाहकारियां फैलाई हैं। आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपीके के बाद पंजाब के अंदर पानी खड़ा हुआ आपको जगह जगह पर नजर आ रहा है। नकल मकानी करना लोगों की इसलिए मुश्किल है क्योंकि माल मवेशी अपना घर बार किसको छोड़ना पसंद होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आफत से पाकिस्तान को निकाले, लेकिन ये आफत से निबर्दाजमा होने के लिए हम लोगों को जो प्लानिंग की जरूरत थी उसका शदीद फुकदान नजर आ रहा है। इसका सद्देबाब है, लेकिन इसका सद्देबाब करने को क्या हम तैयार थे या नहीं, ये अहम सवाल बनता चला जा रहा है। एक तरफ ये तो दूसरी तरफ एससीओ की मुलाकात के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं चीन, और चीन से पींगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है भारत की। वो भारत जो कि आज से पहले हमेशा चीन के लोगों का मजाक उड़ाता रहा, चीन की पॉलिसीज का मजाक उड़ाता रहा। अभी मई की जो पाकिस्तान और भारत का टाकरा था उसके अंदर भी चीन को मोर्द इल्जाम ठहराता रहा। आज उन्हीं के सामने सर झुकाए खड़ा है। सबसे पहले सुनिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चीन पहुंचकर क्या गुफ्तगू की। We are, as Pakistani, we are very proud of this fact that China is a great country of the world. This friendship faced various kind of plans. Keep these two great friendly countries away and create distance. All those plans were absolutely defeated. President Xi Jinping's strategic vision, he believes strongly to eradicate corruption. That's what my policy is in Pakistan. It's about 1.5 years of our governance in Pakistan. I can assure you with all the amount of certainty at my command that there hasn't been a single corruption allegation against my government. पाकिस्तान का मौकफ 1948 से लेकर अब तक एक ही है चीन के हवाले से, लेकिन भारत का मौकफ जरूरत के मुताबिक बदलता रहता है। नरेंद्र मोदी वही नरेंद्र मोदी जो चीन के लोगों और चीन की पॉलिसीज का मजाक उड़ाते थे। अब जरा देखें कैसा बदलाव आता है, बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे दोनों रंग देखें जरा। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों न हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं? एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक। अब चीन के लाल रंग का मजाक उड़ाने वाला मोदी क्या शर्म से लाल लाल नहीं हो रहा है? इस टाइम पर पानी पानी नहीं हो रहा, चुल्लू भर पानी जरूरत है इस टाइम पर नरेंद्र मोदी को। लेकिन पानी की बात कर रहे हैं तो पानी की तबाहकारियां पूरे मुल्क के अंदर आपके सामने है। पंजाब के अंदर इस टाइम पर रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या इसको प्रीएम्प्ट करके मामलात को सॉल्व नहीं करना चाहिए था इस टाइम पर? मरियम नवाज सीएम पंजाब ये कहती हैं कि मुल्क की, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट और प्रोसीजर जो है इस टाइम पर अंडर वे है पंजाब के अंदर। सुने जरा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन था। हजारों लाखों जानें बच गईं। 6 लाख के करीब लोग इवैक्यूएट किए हैं। पड़ोसी मुल्क इंडिया ने अपने स्पिलवेज जब खोले, दरियाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, ओवरफ्लो कर गए। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरा काम नहीं है, ये पंजाब है, यहाँ चीफ मिनिस्टर का काम है। चीफ मिनिस्टर और हम सब आवाम को जवाब दें। गाय भैंसों को या बकरियों को कश्ती पे चढ़ाना बहुत मुश्किल है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने बेड़े यूज किए, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को इंस्ट्रक्शन है बेड़े अरेंज करें। वहां भारत ने सलसाल डैम और बगलिहार डैम के स्पिलवेज खोल दिए हैं और पाकिस्तान में मजीद जो है वो सैलाब आने के इम्कानात कवी हो चुके हैं। पंजाब एक बार फिर सैलाब की जद में आएगा। दूसरी तरफ रावी और चनाब का जब पानी मिलेगा तो एक बैक वाटर इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ सकती हैं। डीजीपीडीएम में पंजाब क्या फरमा रहे हैं वो भी सुनिएगा।
2 तारीख को रावी वाला पानी है ये चनाब के पानी से मिलेगा और वहाँ पे एक बैक वाटर इफेक्ट जो है वो उस वक्त क्रिएट होगा। कबीर वाला और आने वाल के कुछ देहात मजीद इफेक्ट होंगे। ये जो पानी है ये 4 को पंजनत के मुकाम पर पहुँचना है और 6 को ये प्रॉपरली सिंध की हदूद में दाखिल होगा। अब तक पंजाब में तकरीबन 2200 के करीब देहात वो इफेक्ट हो चुके हुए हैं और बड़ा तेजी से ये डेटा बढ़ रहा है। टोटल नंबर है ये अब 33 तक सैलाब रिलेटेड डेथ्स का ये पहुंच चुका हुआ है। हम तकरीबन 7.5 लाख लोगों को निकाल चुके हैं। अब दूसरी तरफ सिंध को भी इस हवाले से तैयारियां पकड़ना होंगी, इसलिए क्योंकि सिंध के अंदर कराची में जो तबाहकारियां हुई वो बारिश की वजह से हुई, हर साल होती हैं लेकिन इस साल जरा ज्यादा हुई, वो हम लोगों ने देखी। लेकिन सिंध के अंदर जो सैलाबी रेले जा रहे हैं उससे कच्चे के तमाम एरिया को जेरे आब आने का खदशा बढ़ता चला जा रहा है। स्पेशली ये जो अब नया रेला आ रहा है भारत की तरफ से, इसको आबी जारहियत, आबी दहशतगर्दी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, लेकिन सिंध कहता है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। कल शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी मेरे साथ प्रोग्राम में यही फरमाया कि तैयारी मुकम्मल है। सीएम सिंध क्या फरमाते हैं, जरा सुनें। हमें एनडीए में जो रिपोर्ट्स आई हैं एस्टिमेट है 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक के दरमियान। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख से तजावुज कर जाता है दू बराज पे और सक्कर बराज पे पानी। और हमारी जो जहन में बात है कि हम किसी भी तरीके से लाइव्स एंड लाइफ स्टॉक उसकी प्रोटेक्शन करें। वो पानी 8 लाख आए 9 लाख आए या अल्लाह माफ करे उससे ज्यादा आए तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। टो टू टो हमारा बंद टू बंद कच्चा डूब जाएगा। हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। अभी एक और मसला यह है कि सितंबर को एक बार फिर एक और सिस्टम आ रहा है और वो सिस्टम अपनी तबाहकारियां और लेकर आएगा, अपने प्रॉब्लम्स और लेकर आएगा। चेयरमैन एनडीएमए इस हवाले से जो बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जब हम आखिरी मानसून स्पेल की बात करते हैं यानी पहले 10 दिन सितंबर के, तो इसमें एक और लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल से मुतवक्को है जिसने आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में दोबारा बारिशें होंगी, जिसमें वो इलाके जो मुल्हिका हैं शुमाली पंजाब के, मशरकी पंजाब के, इसी तरह वो इलाके जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हैं, तो इन एतराफ में बारिशों का तकरीबन ज्यादा होने का इम्कान है। कुछ बारिशों का प्रेशर है वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में भी है, और ये वो स्ट्रेस उस इंटेंसिटी का नहीं है जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा। अब ये सूरत हाल है। 3 सेगमेंट्स में आज प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सैलाब की बात करेंगे, क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए और क्या हम नहीं कर पाए हैं। दूसरे सेगमेंट में सियासत की बात करेंगे। सियासत के अंदर भी खलबली है, लेकिन वो खलबली का टाइम है ये या नहीं है, हुकूमत को बड़ापन दिखाना चाहिए या अपोजिशन को एक कदम पीछे हटना चाहिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का किरदार और स्पेशली अभी हाल ही में जो खित्ते के तवाजुन के अंदर कुछ चीजें मुख्तलिफ हो रही हैं बांग्लादेश के हवाले से, चाइना के हवाले से और रशिया के बारे में। आज प्राइम मिनिस्टर साहब को स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पुतिन साहब ने उनसे मुसाफा किया है। इसका क्या मतलब है ये भी देखेंगे बट इन दी लास्ट सेगमेंट। सबसे पहले सैलाब की बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज के पूरे प्रोग्राम में, हाफिज नईमुर रहमान साहब होंगे, अमीर जमाते इस्लामी हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द स्टूडियोज। हाफिज साहब, सबसे पहले तो सैलाब की बात करते हैं और सैलाब के अंदर जमात इस्लामी का एक सर्टन किरदार होता है हमेशा रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट के अंदर। क्यों हम डैम्स नहीं बनाते रहे, वाटर रिजर्वॉयर्स नहीं बनाते रहे? को पहली बारी तो नहीं हमें पता चला कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान ने मुतासर होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि इस मुसीबत से, आफत से इस कौम को वो निजात दे, और अगर हमारी गलतियां कोताही हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ करे और पूरी कौम महफूज रहे। जहां तक इसका ताल्लुक है कि कुछ तो कुदरती तौर पर चीजें हो रही होती हैं और कुछ इंसान अपने हाथ से भी ये सब कुछ कमा रहा है। एक है ग्लोबल वार्मिंग है, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इंडस्ट्रियल हब्स हैं, वो जो कुछ भी फिजा में फेंक रहे हैं उसके असरात हैं। और जो आप देखें कि टेम्परेचर जमीन का बढ़ रहा है और इस टेम्परेचर के बढ़ने से चेंजेस आ रहे हैं, और इस चेंजेस से ये जो क्लाउड बर्स्ट जिसे आप कहते हैं वो क्या होता है, गर्मी होती है, पहाड़ों से टकरा के हवा ऊपर उठती है, ऊपर ऑलरेडी बादल पहले से मौजूद होते हैं, वो आपस में कंपैक्ट करते चले जाते हैं, बुखारात करते चले जाते हैं, इतने हेवी हो जाते हैं कि वो फिर गिर जाते हैं और वो बस खिलाता है, और एक ही वक्त में इतना अमाउंट होता है पानी का कि फिर कुछ सस्टेन नहीं कर पाता। लेकिन ये तो हो गया चलो क्लाइमेट चेंज। बात यह है कि जिन पहाड़ों के ऊपर बुनेर में और सवात में और शांगला में और फिर बाजोड़ में और सवाबी में और गिलगित में और बल्तिस्तान में ये सब कुछ हुआ है, उन पे कुछ दरख्त भी तो होते हैं ना। दरख्तों का क्या काम होता है? दरख्त एक मजमूई तौर पर टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को फेंकते हैं। दूसरा, सैलाबों को इस तरह रोकते हैं कि उनकी जो जड़ें होती हैं जो पहाड़ों में और मिट्टी के अंदर दबी हुई, वो आपस में कंपैक्ट करती हैं, कंसोलिडेशन करती हैं, और उससे वो पत्थर और मिट्टी नहीं गिरती जो इस तरह से अचानक से गिरती है। और आपने देखा कि चंद घंटों में बुनेर में
300-400 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے, پورا بازار تباہ ہو گیا, گھر چلے گئے, کچھ گاؤں کے گاؤں سفاستی سے مٹ گئے. یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. 2017 سے ایک سسٹم ایسا تھا کہ جس میں ہمیں اپ گریڈیشن کرنی تھی اپنے موسمیات کے جتنے بھی ریڈارز ہیں اور ان کی پوری اکوپمنٹس ہیں. وہ فنڈز آ رہے تھے لیکن نااہلی تھی ساری حکومتوں کی, اس میں کوئی ماشاءاللہ ایک شامل نہیں ہے. پچھلی بھی شامل ہے, دونوں کی تھی. این ڈی ایم اے, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, پی ڈی ایم اے, یہی لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈیزاسٹر کو مینج کرتے ہیں. محکمہ موسمیات ہیں تو کس کے تحت ہے؟ وفاق کے تحت ہے. صوبائی بھی اس کی برانچز ہوتی ہیں. تو یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے پچھلے 8 سال میں؟ اگر یہ کام کر رہے ہوتے تو چند گھنٹے پہلے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا بڑا بس ہونے والا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایٹ لیسٹ ہم جانے تو بچا لیتے. تو یہ وہ چیزیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں, اور جو لوگ جتنے ذمہ دار ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, انہیں اس ذمہ داری کو قبول کرنا پڑے گا. بہرحال اس وقت یہ سیاست کرنے کا موقع نہیں ہے, یہ خدمت کرنے کی بات ہے. حکومتوں کو اس میں فعال ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے جو ادارے ہیں, ظاہر ہے این ڈی ایم اے ایک بڑا اس کے پاس فنڈ ہے, ایکٹیو ہوتے بھی ہیں, لیکن جو اس کی تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں تھی, اور جو پی ڈی ایم اے کو خاص طور پر کام کرنا چاہتے وہ نہیں تھا. اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس میں بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں. آپ یقین کریں جس وقت یہ کلاؤڈ برسٹ بنیر میں ہوا, میں نے سب سے پہلے فون کیا پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو, اور ان سے کہا کہ یار جماعت اسلامی کے رضاکار حاضر ہیں, لڑیں گے ہم بعد میں. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ اس وقت لوگوں کو ریسکیو کیجیے, لوگوں کو جو ہے نکالیے. آپ نے دیکھا ہمارا رضاکار جو ہے شہید ہو گیا, اس نے بچوں کو نکالا. امیر صاحب ایبسولوٹلی اینڈ کوڈوز ٹو ہم. لیکن کیا اس بار ایٹ لیسٹ اس معاملے کے اوپر پرائم منسٹر اور سی ایم کی جو آپس کی کوآرڈینیشن تھی, این ڈی ایم اے کی, پی ڈی ایم اے کی جو آپس کی کوآرڈینیشن تھی, اس کے اندر آپ کو سیاست کہیں نظر آئی؟ مجھے تو لگا کہ جیسے سیاست سے تھوڑا بالاتر ہوا ہے. نہیں کیا ہے, لیکن دیکھیں جتنا اسمارٹ ہونا چاہیے نا ان لوگوں کو اتنا نہیں ہے. دیکھیں وہ سی ایم صاحب کہیں کہ میرے پاس پیسے بہت ہیں, بس مجھے تو یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, یہ لینگویج نہیں ہوتی آپس کو. اور پھر پی ایم صاحب کو بھی چاہیے کہ پھر یہ نہ کہ سی ایم کیا کہہ رہے ہیں, پہنچ جاؤ بھائی. پی ایم تو گئے تھے نا, ہاں بعد میں گئے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو پریونشن ہوتی ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے پریونشن اینڈ پروٹیکشن پہلے سے کرنی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہو جائے تو اس میں ریسکیو کے لیے اسمارٹ ہونا پڑتا ہے. آپ کو بہت تیزی سے ایکٹ کرنا پڑتا ہے, اسمارٹ طریقے سے. آپ کی تیاری کتنی, آپ کے پاس ان جگہوں کے لیے سامان کتنا ہے, آپ کس طرح سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. تو وہ آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے واقعات ہوئے, لوگ ڈوبتے رہے, اور انفارچونیٹلی کے پی کے اندر یہ بہت زیادہ, اور پہاڑی علاقہ ہے, ذرا تیزی سے آتا ہے بالکل پانی, اس کی ویلوسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اچھا اب اس کے بعد آ جائیے آپ, اس کے بعد کا کام ہے اب ظاہر ریہیب کا کام ہے نا, ریلیف پہنچائیں اور ریہیب کریں. اب اس ریہیب میں تو آپ کو کمپنسیشن دینا ہوگا, اعلانات سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. فوری طور پر مکان بنائیے, فوری طور پر ان کے نقصانات کا ازالہ کیجیے, تو لوگ مطمئن ہوں گے, ورنہ لوگ ڈھولتے رہیں گے, ڈھکے جاتے رہیں گے. آپ نے کہا پریونشن از obviously better than cure. آپ بھی گزرگاہوں کے اوپر ناجائز تجاوزات بنے ہوتے ہیں, لوگوں کے ریزورٹ بن جاتے ہیں, ہوٹل بن جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے بن جاتے ہیں, وزراء ہوتے ہیں, صوبائی ہوں, وفاقی ہوں, جو بھی. اس کا کیا کریں؟ اس کا یہ کریں کہ وفاقی وزراء کو نہ بنانے دیں, صوبائی وزراء کو نہ, جو جتنا بھی طاقتور ہے وہ ریاست سے بڑا طاقتور ہے. ریاست اپنی جب ریٹ قائم کرنے پہ آتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی نا کہ کیا کرنا ہے. آپریشن کرنا ہوتا تو آپریشن کر دیتے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج کو قبول کر لیتے ہیں, سب کچھ کرتی ہے نا ریاست. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ سیلابوں کے, اپنے دریاؤں کے راستے میں جو ہے وہ آپ اپنے ریسٹورینٹس بنانا شروع کر دیں, گھر بنانا شروع کر دیں, سوسائٹیاں بنانا شروع کر دیں. کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ دریا راوی کا پانی چونکہ سوکھ گیا اور پانی کم آتا ہے تو اب یہ جو ہے وہ کسی نالے میں تبدیل ہو گیا اور آئندہ اس میں پانی نہیں آئے گا. تو پرائم منسٹر اس ٹائم پہ عمران خان تھے, جو کچھ بھی تھے, جس نے بھی ان کو پٹی پڑھائی تھی. خان صاحب کو خود تو نہیں پتا نا, ٹیکنیکل آدمی تو نہیں ہے, لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے تھے ظاہر ہے ان میں بڑے بڑے بلڈرز ہوتے تھے. اچھا یہ ناجائز تجاوزات بھی نہیں, یہ جائز تجاوزات ہیں کیونکہ ان کو این او سی ملا ہے. روڈا کی بات کر رہے ہیں آپ, ملا ہے. دیکھیں اس میں جو کر رہے ہیں وہ تو ہیں ذمہ دار, انہیں معلوم ہے غلط جگہ پہ کر رہے ہیں, لیکن وہ این او سی لے رہے ہیں گورنمنٹ سے. پچھلی گورنمنٹ بھی دے رہی ہے, یہ گورنمنٹ بھی اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. آپ بتائیں اس میں کیا فرق ہے دونوں گورنمنٹس میں, گلزار صاحب کی ہو یا مریم نواز صاحبہ کی ہو. یہ کرائم نہیں ہے کہ آپ دریا کی گزرگاہ پر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اجازت دے دی بلڈنگیں بنانے کی, سوسائٹیز بنانے کی, اور اس پہ اس کی تشہیر ہو رہی ہے ٹی وی پر, اس کی تشہیر ہو رہی ہے میڈیا پر. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں, یا تو اتنے بیوقوف ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا, اور اگر بیوقوف نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ملے ہوئے ہیں. تو اس کی کون ریسپانسبلٹی لے گا؟ اب بڑا ڈائلما بن گیا ہے. اب یہ کیا جائے کہ کمپنسیشن دی جائے, وہ سارا ڈیمولش کرنا چاہیے, اور جتنے لوگ بھی وہاں پر آئے ان کا قصور نہیں ہے, اس لیے ان کا قصور گھر بن گئے ہیں, گھر بن گئے, اور جو لوگ ہیں نا وہ مڈل کلاس لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, انہوں نے چھوٹے موٹے پیسے جمع کیے, وہاں پر گھر لے لیا, ان کو جگہ دیں, ان کو گھر دیں. اب ہم نے کہہ دیا, میں گیا ہوں, ہم ایک طرف ریلیف کا کام کر رہے ہیں, کیمپ لگائے ہوئے, اور دوسری طرف میں نے وہاں لوگوں سے کہا ہے, جماعت اسلامی کے اپنے مقامی لوگوں سے لاہور کے, میں نے کہا سب کا ڈیٹا جمع کریں. میں پورے پاکستان میں کہہ رہا ہوں جماعت والوں سے, تمہارے ذمہ داران سے, کہ سب کا ڈیٹا جمع کریں, اور ان سب کے نقصانات کا ازالہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں ہو کہ پانی گزر گیا تو اس کے بعد سب کچھ گزر گیا,
ہم پیچھے لگیں گے، انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف دلائیں گے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اب روڈا کو کمپلیٹلی ختم تو نہیں کیا جا سکتا، وہاں لوگوں کے گھر بن گئے اینڈ آل، اب سپل ویز کو یا تو کشادہ کیا جائے یا کوئی ان کی گہرائی کی جائے، آپ اسے اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ایک ترکی میں کہاوت ہے ترکی زبان میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیلاب ہوتے، یہ جو دریا ہوتے ہیں نا، یہ سانپ کے مانند ہوتے ہیں، اپنا راستہ بناتے ہیں، اور ان کے جب یہ گزرتے ہیں نا تو یہ پتھروں کو گول کرتے ہیں، تو ان کے جو گول گول پتھر آپ کو نظر آتے ہیں نا، جتنی دور دور بھی جو بظاہر خشک پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سانپ کے انڈے ہوتے ہیں۔ تو یہ دریا ہوتا ہے نا، یہ اپنے انڈوں کے پاس آتا ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اس کو رستہ دو، جب اس کو رستہ نہیں دو گے تو تباہی پھیلاؤ گے قدرتی طور پر، جب آپ چیزوں کو خراب کرو گے۔ اگر پانی نہیں تھا تو اس کے اسباب سوچنے چاہیے۔ آپ کا سندھ طاس معاہدہ، آپ اس پہ کتنا عمل کروا رہے ہیں؟ آپ نے عالمی عدالت میں بھارت کو کتنا پرسو کیا ہے؟ کتنا؟ عالمی عدالت کا تو فیصلہ آیا نا حافظ صاحب، جی فیصلہ آیا کہ انڈیا غلط کر رہا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو کسی طریقے سے لگنا چاہیے نا۔ پوری دنیا میں اگر آپ ہوتے پرائم منسٹر تو آپ کیا کرتے؟ پوری دنیا میں وفود بھیجتے، ڈپلومیٹک محاذ پہ بھارت کو آئسولیٹ کرتے، اس کا پورا علاقہ تنگ کر دیتے۔ یہ تو جنگ ہوئی ہے تو لوگ تھوڑے سے بیدار ہوئے، ورنہ پہلے بھارت کا کیا خلاف، بھارت کے خلاف ہم کیا کر رہے تھے؟ حکومت نے اس کے بعد ایٹ لیسٹ جنگ کے بعد، جنگ سے پہلے تو بالکل ہم سو رہے تھے، لیکن جنگ کے بعد آپ کو وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی؟ دیکھیں بیانات میں ہم سے جنگ کے بعد کہا گیا کہ کشمیر ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے اور کشمیر کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ آبی جاریت ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ جنگ ختم ہوئی ہے 10 مئی کو، 10 مئی سے لے کر اب تک ستمبر آ گیا، اور آپ مجھے بتائیے کہ 3-4 مہینے میں گورنمنٹ نے کیا کیا؟ جس ٹرمپ کی سالسی پر شادیاں بجا رہے تھے اور نوبل پرائز کے لیے اس کو نامینیٹ کر رہے تھے، اور اتنی جو ہے وہ تعلقات بڑھ رہے ہیں، تو اس نے آبی جاریت میں بھارت کے خلاف کیا کیا اور ہم نے کیا کروایا اس سے؟ اور اسی طریقے سے کشمیر پر کیا بات ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تھے وہیں پر آپ کھڑے ہوئے، صرف بیان دینے سے تو میں پچھلے پرائم منسٹر بھی بیانات دے رہے تھے، یہ بھی بیانات دے رہے ہیں۔ حافظ صاحب، کشمیر کسی ٹائم پر بائی لیٹرل ایشو بن گیا تھا، اس کے بعد یونی لیٹرل ایشو بنا دیا گیا انڈیا کی طرف سے، اب وہ ہائفنیٹ تو ہو گیا ہے نا؟ نہیں، انٹرنیشنلائز تو نہیں، تو اس کو پھر پرسو کریں نا۔ ہمارا جو فارن افیئرز ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وہ صرف اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، انہیں لوگوں کو ساتھ ملا کر پوری دنیا میں وفود بھیجنے ہوں گے، بات کرنی ہوگی۔ ڈپلومیٹک محاذ پر بھارت اس وقت تنہا ہو چکا ہے۔ دیکھیں پاکستان سے جنگ کے بعد بھارت کی پوزیشن وہ نہیں، ابھی ٹرمپ نے بھی اپنا دورہ ختم کر دیا، انٹرنیشنل اب وہ چائنا کی طرف جو ہے وہ اس پہ ہم کریں گے بات۔ لیکن انڈیا کی آبی دہشت گردی تو بڑی عام ہو گئی نا، انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا، ہیلڈ ان ابینس کیا، پہلے آپ نے پانی روک لیا، اس کے بعد آپ نے پانی کھول دیا۔ یہ والا سانپ جو راوی تھا، اس کو تو کم از کم ہم یہ سمجھ رہے تھے نا قید ہو گیا اب انڈیا کی سائڈ پہ، اب انہوں نے ایک دم سے ریلیز کر دیا۔ بارشیں بھی ہوتی ہیں نا، بارشیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات طوفان بھی آتے ہیں، 10-20 سال میں یہ سب موسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، پھر دنیا کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، یہ ٹیمپریچر کی جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں کلائمیٹ پورا کا پورا تبدیل ہو رہا ہے، تو جو اس کو فورسی نہیں کر رہا وہ بے وقوف ہے۔ چلے انڈین میڈیا کا ایک کلپ میں چلاؤں گی، وہ ذرا دیکھیے گا ان کی نامعقول حرکتوں پہ۔ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی فیل سیڈ فار دیم واٹ دے آر ڈوئنگ۔ سن، بھارت نے سلال بغلیار ڈیم کے گیٹ کھولے، سنیے اب باڑھ میں ڈبانے کی تیاری۔ پاکستان کی طرف چناب میں پانی کا پرواہ بڑھا، سلٹ ہٹانے کی پرکریا کے تحت کھولے گئے گیٹ۔ ڈیم کے گیٹ کھولنے سے پاکستان میں ہاہاکار، سندھ سمجھوتا نلمبت، بھارت ایک طرفہ فیصلہ لینے کے لیے سوتنتر۔ اب ٹائر ٹیوب وغیرہ وہاں پنچر انچر بنا کے ریڈی رکھ لیے گئے ہوں گے، بالکل، اور باندھ کے فلوٹ کرو، اور بالکل بہت بڑھیا گرافکس ہے۔ پاکستان پانی میں ڈوب رہا ہے اور ہلکے سے تیر بھی رہا ہے، ہلکا سا ایسا لگ رہا ہے کہ تھرموکول کا بنا ہے پاکستان۔ اینی وے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت بڑھیا چیز ہے، پہلے پیاس سے مارو اور پھر پانی میں ڈباؤ، پھر پیاس سے مارو پھر پانی میں ڈباؤ۔ اب بارش ہو رہی ہے، مانسون کا مہینہ ہے، تو اب پاکستان میں بھی بارش ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی واٹر لیول رائز ہو رہے ہیں، بالکل کریکٹ سمے ہے کہ اور پانی ڈالو، اور جیسے ہی مانسون ختم ہوئی سارا پانی روک دو، ڈائیورٹ کر دو، یہی چلنا چاہیے۔ دو چیزیں اس کلپ کے بعد، دو چیزیں، ایک تو جو پاکستان کا میپ ہے اس کے اندر انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کو جتنا بھی سیپریٹ کر لیا جائے کشمیر بنے گا پاکستان، تو انڈین میڈیا جتنا بھی یہ میپ چلا دے وہ اپنے خیالوں کے اندر ڈوبے رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک مذاق اور تضحیک آمیز طریقہ ہے امیر صاحب، یہ بہت افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور یہ ان کے مین اسٹریم میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ ہمارے یہاں بھی ہمیں بڑی شکایتیں ہوتی ہیں میڈیا سے، لیکن یہ حرکت کوئی نہیں کرتا۔ یہ تو انسانیت کا معاملہ ہے، اس میں کیا مسلم اور کیا ہندو، کیا پاکستانی اور کیا انڈین، کبھی نیور ایور ہم نہیں چاہیں گے بھارت کا کوئی بچہ، کوئی بڑا بوڑھا جوان عورت پانی میں ڈوبے، ہم تو نہیں چاہیں گے، ہمیں تو افسوس ہوگا اگر خدا نخواستہ وہاں پر پرابلم ہو، لیکن یہ ان کی ذہنیت ہے۔ اور دیکھیں سنجیدہ لوگ بھی بھارت میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں سارے کے سارے ایسے ہیں، لیکن یہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ مودی سرکار نے تو اتنی انتہا پسندی پھیلا دی ہے کہ یہ اس کا اظہار ہے
یہ ہندوتوا کا اظہار ہے بیسیکلی. حافظ صاحب یہ سیلاب جو ایشو ہے اب یہ پورا ریجنل ایشو ہے, انڈیا کا, پاکستان کا, نیپال کا, بنگلہ دیش کا, اس کے اوپر تو یونانیمٹی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہونی چاہیے, یہ سب کام کرنے کے ضرور ہیں, لیکن پہلے تو جو دہشت گردی کر رہے ہیں اس کو تو روکنا چاہیے نا, پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی. بات یہ ہے نا کہ ان سب حرکتوں کو دیکھنے کے باوجود اگر پاکستان میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں یا تھے جو آلو پیاز کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو اسٹیل کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ کام نہیں چلے گا. اچھا, کیونکہ ہم اس معاملے پہ سیاست کی بات کریں, ہمارے ملک کے اندر بھی اس معاملے پہ سیاست ہوتی ہے, ڈیم بنانا ہے نہیں بنانا, کالا باغ نہیں بنانا چاہیے, دوسرے ڈیم بنا لیں, دوسرے نہیں بنانے چاہیے, تیسرے بنا لیں. یہ سیاست بند ہوگی اب کنسنسس پیدا کرنا چاہیے. ڈیم کوئی بھی ہو اس کے اوپر کنسنسس پیدا کریں, سب لوگوں کو بٹھائیں اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پر بات کریں. اور دیکھیں ایک ہسٹری ہوتی ہے, لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں ڈیم بنے گا تو ہمیں مسئلہ ہوگا, اس لیے کہ جب اس سے پچھلے ڈیم بنے تو پراپر کمپنسیشن نہیں دی گئی, پراپر طریقے سے لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. وہ جو فیئرز موجود ہیں کہ پانی یہاں سے کم ہو جائے گا اور یہاں زیادہ ہو جائے گا, یہ ڈوب جائے گا اور یہ خشک ہو جائے گا, اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پر سائنس ہے نا, 2-2-4 کی طرف پتہ چل جائے گا. اگر یہ پوری قوم کے سامنے لائیں گے تو نہ کوئی قوم پرستی کی سیاست کر سکے گا اور نہ کوئی اس موقع کے اوپر قومی جو مفاد ہے اس سے کھیل سکے گا. لیکن جب یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام تو حکومت کے کرنے کا ہے نا, وہ بھی حکومت ہو. ہر حکومت جب بھی اسے کسی بڑے مسئلے سے جان چھڑانی ہوتی ہے, کبھی کالا باغ ڈیم چھیڑ دیتے ہیں, کبھی کوئی لسانی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں. اب تو یہ مسئلہ بڑا ریئل ہو گیا نا. لیکن بھاشا ڈیم پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, تو بھاشا ڈیم ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو کمپنسیشن دیامیر کے لوگوں کو پراپر کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیوں اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ وہ بنے گا 28 میں کہتے ہیں بنے گا, لیکن ظاہر ہے کہ جو سچویشن اس وقت ہے, جس طرح سے فنکشن ہو رہا ہے, 28 میں نہیں بن پائے گا. اور اس کو چونکہ اوپر تو چھوٹی اسٹریم ہوتی ہے تو اس کو بھرنے میں بھی کئی سال لگیں گے. جب وہ بنے گا اور بھرے گا تب جا کر آپ واٹر مینجمنٹ شروع کریں گے نا. اس دوران میں آپ سینکڑوں ہزاروں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ڈیمز بنا سکتے ہیں, جس سے آپ پانی کو سیف بھی کر سکتے ہیں, مینج بھی کر سکتے ہیں, اور آپ واٹر لیول کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں, اور بہت کام ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جبکہ اس کے بجٹ بھی اپروو ہو جاتے ہیں, سب چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن گورنمنٹس ابھی سیلابی ریلا گزر جائے گا, اللہ کرے خیریت سے گزر جائے, بھول بھال جائیں گے, ایک نئی کہانی میں پڑ جائیں گے. لیکن یہ اگلے سال بھی آنا ہے, یہ اب کا نہیں ہے. تو میں ذرا بریک کی طرف جاتی ہوں, یہاں آتی ہے سیاست, اور سیاست کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اب ہم سیاستیں رہیں گے یا ملکی مفاد کو پہلے اولین ترجیح کے طور پر لے کر آئیں گے. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ذرا سیاست کی طرف رخ کرتے ہیں. نہیں صاحب, آپ کسی زمانے میں امیر کراچی تھے جماعت اسلامی کے, اب منم ظفر صاحب ہیں. کراچی بچاؤ, کراچی حقوق مارچ چل رہا ہے, دھرنا دے کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے بھی کراچی کی سچویشن دیکھی ہے, انہوں نے بھی دیکھ لی ہے, کچھ بدلنا ہے ان دھرنوں سے؟ نہیں, آواز تو پورے پاکستان میں جا رہی ہے نا. اب لوگوں کو یہ تو پتا چل گیا کہ 17 سے زائد ہو گیا ہے پیپلز پارٹی وہاں حکومت میں, اور ایم کیو ایم اس کی ہمیشہ پارٹنر رہی ہے 40 سال سے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو میئر بنے تھے وہ قبضہ کر کے ہی بنے تھے نا, تو ہم گئے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کا وہ دکھ ہی نہیں ختم ہو رہا. تو کیسے ختم ہوگا؟ یہ میرا دکھ تھوڑی ہے, یہ تو کراچی والوں کا دکھ ہے, پوچھیں ذرا کراچی والوں سے. انہوں نے کہا بارشوں میں ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا. وہ تو سب کو پتا ہے, اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی پرفارمنس نظر آتی ہے. ورنہ پھر یہ جو حقوق کراچی مارچ ہے اس میں لوگ نہ آئیں اگر انہوں نے پرفارم کیا ہوا ہو. بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے نا اس وقت بہت تباہ کن ہے. سارے اختیارات انہوں نے صوبائی حکومت اپنے پاس لیے. کچرا چننے کا اختیار ان کے پاس, پانی کا اور سیوریج کا اختیار ان کے پاس, پیسے ان کے پاس, ڈیولپمنٹ کا فنڈ نہیں دیتے, اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے ٹاؤنز ہم نے جیتے ہوئے اس میں بھی ہم کام نہیں کر پاتے. ہمیں وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو واٹر اینڈ سیوریج کے کام ہے اور فلاں کے, تو ہمارا پیسہ اس میں لگ جاتا ہے یا تنخواہوں میں لگ جاتا ہے, پیسے ہی نہیں بچتے. سارے پیسے مگرمچھ بن کے بیٹھے ہوئے. 3-4 ہزار ارب روپے ایسے ہیں, 3-4 ہزار ارب روپے جو کراچی کے انہوں نے پچھلے 10-12 سال میں کھائے ہوئے ہیں. جو NFC ایوارڈ چلاتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں پورا حصہ ملنا چاہیے. جب ان کو حصہ ملتا ہے تو یہ ایوارڈ ہی نہیں کیا انہوں نے, تو وہ 18ویں ترمیم کے اندر پھر تو 18ویں ترمیم سے NFC لے لیتے ہیں, آگے نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کو آئینی کور پراپر طریقے سے حاصل نہیں ہے, صرف ایک آرٹیکل کے سہارے, اور پھر صوبائی حکومتوں کے ذمہ لگ جاتا ہے اور وہ اس میں منتقل نہیں کرتا. حالانکہ آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیاسی, مالیاتی, انتظامی اختیارات جو لوکل گورنمنٹس ہیں, گورنمنٹ کا لفظ ہے, ان کو جو ہے نا آپ منتقل کریں, لیکن کچھ بھی منتقل نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں یہ کرائسس ہے. کیوں کریں گے وہ؟ وائی وڈ دے ڈو دیٹ؟ کوئی بھی جماعت, PMLN ہو گئی, PTI ہو گئی, جو صوبائی حکومت ہے وہ کیوں کرے گی؟ بالکل, دیکھیں PTI والے بھی نہیں کرتے اس وقت جو ہے وہاں پر بھی بلدیاتی, پہلے بھی نہیں کیا تھا, پنجاب میں انہوں نے بھی نہیں کیا. پنجاب میں تو الیکشن ہی نہیں کرا رہے ماشاءاللہ, نہ پیپلز پارٹی کرانا چاہ رہی تھی, PTI نے بھی نہیں کرایا تھا, دھرنے دے کے الیکشن کروایا تھا. کوئی کسی جماعت میں آپ کو فرق نظر آتا ہے ویسے؟ دیکھیں یہ جو کنڈکٹ ہے نا ان لوگوں کے ساتھ معاملات کا, وہ تو تقریباً مجھے ایک جیسا اس لیے لگتا ہے کہ ساری پارٹیاں ہیں تو وہی نا, ایک ادھر سے اچھل کے ادھر چلا جاتا ہے, ادھر سے اچھل کے ادھر چلا جاتا ہے, ادھر سے اچھل کے ادھر چلا جاتا ہے, وہ پارٹی مقبول ہو جاتی ہے. تو یہ جو پورا سسٹم ہمارا پولیٹیکل ہے نا, یہ وڈیروں, جاگیرداروں, خانوں, سرداروں اور اوپر
ان کی چھتری تلے جو ہے وہ سارا چل رہا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں اور بار بار کرائسس پیدا ہوتا ہے, سسٹم بناتے نہیں ہیں. سب سے بہترین کام دیکھیں 2001 میں مشرف صاحب سے 1000 اختلافات ہیں, ہم تو ہر وقت ان کے خلاف ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ, لیکن جو لوکل باڈیز کا سسٹم تھا مشرف صاحب والا, اس سسٹم نے ڈیلیور کیا, اس میں امپاورمنٹ ہوئی, اس میں بیوروکریسی کا رول کم ہوا, الیکٹڈ لوگوں کا رول بڑھا. تو کراچی میں کب تک دھرنا دے کے بیٹھیں گے آپ لوگ؟ جب تک بیٹھ سکیں گے. بارش آ جائے گی, پانی آ جائے گا تو پھر دوبارہ آ جائیں گے. یہ تو لڑنا ہے, دیکھیں نا اپنے ہی حق کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے. 3000 ارب روپے کھا کے بیٹھ کے سالانہ 689 ارب روپے کراچی کا حق بنتے ہیں. 370 ارب روپے آبادی کے لحاظ سے اے ڈی پی جو سندھ حکومت کی وہ ملنی چاہیے کراچی کو, 90 ارب روپے اس کو ایز اے ٹی میں سے ملنا چاہیے, اور جو 222 ارب روپے اور پی ایس جی پی کے پیسے ملنے چاہیے جو وفاقی ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے, وہ پیسے دیتے نہیں. K4 منصوبہ 15-20 سال سے نہیں بنا, پانی شارٹیج ہے, اور جو ہے اس میں ٹینکر مافیا ہے. خود بلاول کہتے ہیں میرے گھر میں ٹینکر آتا ہے, 17 سال بعد کہتے ہیں میرے گھر میں ٹینکر آتا ہے. تو اب مجھے کیا کہنا چاہیے ان سے, کیوں نہیں نلکے میں آتا ان کے گھر میں؟ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے, آپ کی گفتگو ویسے ہوئی پیپلز پارٹی سے ہوتی رہتی ہے. دیکھیں ہم تو بات چیت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل کر بیٹھنا, جماعت اسلامی سے سب سے زیادہ کون ڈیموکریٹک پارٹی, ہم تو سب سے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے بھی تو کوئی رسپانس آئے نا. اب جب ہم جیت گئے تو ہماری سیٹیں چھین لی, پھر بھی پوری نہیں پڑی تو 193 ہار گئے, 173 جیت گئے, اور انہوں نے جو ہے وہ جے یو آئی اور نون لیگ کے ساتھ مل کر اپنا میئر بنا دیا, اور 32 بندے پی ٹی آئی کے غائب ہو گئے. آپ یہ امپیکٹ کیسے کریٹ کریں گے حافظ صاحب, جب آپ لوگ سڑکوں پر نظر آتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ کی سیٹیں کوئی نہیں ہوتی ہیں, پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے تو کیا ڈفرنس کریٹ؟ دیکھیں جب ہم آنے لگتے ہیں تو ہمیں روک کیوں دیا جاتا ہے, میرا سوال ہے یہ سب سے. کون روکتا؟ جو اس وقت تو A+ ٹیم ہے. مجھے یہ بتائیے کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں, 17 سال کے اندر تو بڑا فرق ہے. سن لیجئے 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 22 میں سے 15 دے دی ایم کیو ایم کو, جس نے 20,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک سنگل پولنگ بوتھ بھی نہیں جیتا. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ لے آئے فارم 45 جو اوریجنل فارم 45. ایم کیو ایم تو ہے ہی جماعت کراچی کی اور اربن سندھ جو تھی نا, اب نہیں ہے. اب کہاں ہیں؟ دھتکار دیا لوگوں نے, پھٹکار ہو گئی ان کے اوپر, نکال دیا لوگوں نے اپنے صفوں سے. کراچی یا سندھ کے اندر نہیں, کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو دھتکار دیا. تو پھر کے پی کے زبردستی اپنے وسیع تر قومی مفاد کی وجہ سے مسلط کر دیا. باقی رہ گئی تھی 7 قومی کی, وہ پیپلز پارٹی کو دے دی. میئر جماعت اسلامی کا بن رہا تھا وہ چھین لیا گیا, ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ بندے غائب کر دو. جے یو آئی نے سپورٹ کی, نون لیگ نے سپورٹ کی, اور ان 2 سپورٹوں کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کا قبضہ میئر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہو گیا کراچی. میں تو آپ سے سوال یہ کر رہی تھی, باقی پاکستان کی کے پی کے اندر اگر آپ مجھے ایک الزام لگاتے ہیں, میں سینیریو انیقا آپ کو بتاتا ہوں. اگر اس وقت میئر جماعت اسلامی کا کراچی میں ہوتا تو میئر تو جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان تھے نا, اس کا امپیکٹ آیا تھا نا. اچھا میں یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. وہ کہتے ہیں یہ جے یو آئی, ترجمان جے یو آئی کا اسلم غوری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, کراچی کی بربادی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی بھی پوری ذمہ دار ہے. میں اس پہ کیا کروں؟ نعمت اللہ صاحب کو بھی ایڈ کر دیا. اسلم غوری بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ان سے بس فوراً ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو 4 بندے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا تھا میئر کے انتخاب میں, وہ تو کم از کم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ, تو اس کے بعد بات کریں گے. چھوڑیں نا, اب جے یو آئی کا اسٹیک نہیں ہے کراچی میں نا, اس کو تو چھوڑیں. لیکن 4 بندے ابھی بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم میں سپورٹ کیا, پی ڈی ایم میں سپورٹ کیا, یہ جتنی بھی مینجمنٹ ہوئی ہے فارم 47 والی, اس میں تو جے یو آئی ساتھ تھی نا. لیکن آپ کو نیشنل پالیٹکس کے اندر کراچی کی کوئی امپورٹنس نظر آتی ہونی چاہیے؟ کراچی معاشی ہب ہے نہیں, اونرشپ نہیں ہے کراچی کی. اسٹیبلش کراچی میں وفاقی حکومتیں اونرشپ نہیں لیتی, صوبائی حکومت اونرشپ. 60% سے زیادہ کراچی ٹیکس دیتا ہے, وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. انکم ٹیکس 42% کراچی کا ہے, باقی ریمیننگ پاکستان کا ہے. ایکسپورٹ 54% کراچی سے ہوتی ہے, باقی پورے پاکستان سے ہوتی ہے. جہاں پر اتنے مواقع موجود ہیں, پورٹ سٹی ہے, انفراسٹرکچر ہے, یوتھ ہیں, آئی ٹی میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اس کراچی کے انفراسٹرکچر کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے, نہ پانی ہے, نہ سیوریج کا سسٹم بنایا ہوا ہے, S3 منصوبہ نہیں بن رہا, K4 منصوبہ نہیں بن رہا, سڑکیں تباہ حال ہیں, جو بنتی ہیں وہ بہ جاتی ہیں بارش میں, اور یہ بار بار پیسہ لگاتے رہتے ہیں, قوم کا پیسہ خرچ کرتے ہیں. کرپشن کا لیول 80% سے زیادہ وہاں پر کرپشن ہے ایک ٹھیکے میں. کراچی کے تو ایشوز ہیں, اور وہ تو لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں ہے. آپ کا سوال کا جواب آپ آج آپ اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا دیں, پچھلے ٹینیور میں کس کو الزام ٹھہرائیں گے؟ اس سے پچھلے میں اگر ایم ایم اے نہیں بنتی تو جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں نہیں آتی. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو, جماعت اسلامی پہلی بات تو یہ کہ جب آنے لگتی ہے تو اس کو روکا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا لوگوں کو چور اور ڈاکو کیوں پسند ہیں اور ایماندار لوگ پسند نہیں ہیں. اب جس کو پسند نہیں ہے ان کے لیے سوال ہے یہ کہ نعمت اللہ خان جیسے لوگ انہیں پسند نہیں ہیں,
اور ان کو ایسے لوگ پسند ہیں جو یہ حال شہروں کا کرتے ہیں اور پورے ملک کا کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ ہماری سیٹیں تو آ رہی تھیں نا بھائی, اس قومی میں بھی آ رہی تھیں نا, وہ بھی تو نہیں آنے تھیں. ایک میری سیٹ جعلی, جہاں 1000 ووٹ کا فرق تھا, وہ تو مجھے جتا رہے تھے تاکہ میں خاموش ہو جاؤں, وہ تو میں نے واپس کر دی. الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کی تربیت ہے. آپ لوگوں کی سیٹیں 1 2 آئی نا. نہیں تو زیادہ تھی نا, اس دفعہ تو آنے دیتے ہیں نا, ہم سے تکلیف کیا ہے؟ اس دفعہ تو یہ قیاس آ رہا ہے ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہوا نہیں نا. بھائی جب فارم 45 پہ کام نہیں ہو رہا, فارم 47 پہ پورا ملک چل رہا ہے. ابھی کیا نواز شریف صاحب جیتے تھے؟ 70,000 اضافی ووٹ ڈالے گئے تھے ان کے. اچھا یہ بتائیے. نہیں کیوں بتائیے, پہلے تو آپ بتائیے. ٹھیک ہے, میں نے تو نہیں بتانا, میں تو پوچھنا ہے, بتانا تو آپ نے. آپ پوچھیے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ اس ٹائم پر اب پرائم منسٹر کہتے ہیں, اب تو جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا. پی ٹی آئی بھی اس ٹائم پر کہہ رہی ہے فارم 47 45, جے یو آئی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی فارم 47 پر آئی ہے. ہاں جی, آپ نے سنی ہے جے یو آئی کی بات کہ کے پی کے کی حکومت کیسے. اچھا چلو, وہ نہیں, وہ ناراض ہیں. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے وعدے تھے پورے نہیں ہوئے, اس پہ ناراض ہیں. ورنہ دیکھیں بعض پارٹیوں کا ہو سکتا ہے, آئی ایم سوری, میری ایک بات سنیے گا, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کے اندر ایک پوری جماعت ہو جو کہہ رہی ہے کہ باقی جگہ فارم 47 پہ ہیں اور وہ آرام سے آگے. دیکھیں سیدھی بات ہے, فارم 45 موجود ہے, نہ لے آؤ بھائی. پولنگ ایجنٹ بیٹھے تھے نا, سب کے سائن ہوئے ہوئے نا. میں تو سیدھی پی ٹی آئی خود پیچھے ہٹ گئی فارم 45 سے. انہوں نے کہا الیکشن ہی دوبارہ کراؤ. ہم نے تو ان سے کہا کیا بے وقوفی کر رہے ہو, ایک لیگل چیز تمہارے پاس موجود ہے, تم لے کر آؤ, تم لڑائی کرو. اور کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کو یہ شکوہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, ان کو شکوہ یہ کہ دھاندلی سے ہمیں کیوں نہیں جتایا. اچھا بات جو ہے نا ساری جماعت, کسی کو صدر کی آفر ہوئی تھی, کسی کی, تو غصہ تو آتا ہے نا. غوری صاحب کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں, دوسری جگہ مولانا صاحب دوست تو وہ رہیں گے. دیکھیں سیاست میں یہ بات تو ہم نے دوسری جگہ مولانا صاحب پہ اٹیک کر رہے ہیں. میں کیا اٹیک کر رہا ہوں, میں تو حقائق آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ کی آفر کی گئی تھی, انہیں وعدہ کیا گیا. جس سے کی گئی اور جس کو کی گئی جانتے ہیں نا لوگ, تو غصہ بھی جانتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کے پی کے میں کسی بھی پارٹی کو جو پی ٹی آئی سے ہاری ہے اس کو شکوہ کیا ہے کہ وہ جعلی طریقے سے ہاری ہے. وہ تو ہاری, وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی جعلی طریقے سے. نہیں, وہ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, فارم 45 سے ہوتا ہے. چلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس ٹائم پر اپوزیشن اور گورنمنٹ کا مل کر بیٹھنا پاسبل بھی ہے؟ وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر فلسطین کا ایشو ہے, مثال کے طور پر سیلاب کا مسئلہ ہے, مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی اور آفت آ جائے. نہیں, سیاسی کنسنسس پر بھائی دیکھیں, سیاسی کنسنسس پر پھر بات یہ پھر ڈیموکریٹک پروسیس پر ہونی چاہیے, انتخابی اصلاحات پر ہونی چاہیے. پچھلے انتخاب کو پھر نلیفائی کریں آپ, پھر اس کے بعد ایک کمیشن بنائیں. نہیں ہوتا تو بھائی نہیں ہوتا تو پھر بات کیسے شروع ہوگی؟ دیکھیں مجھے تو اعتراض نہیں ہے اس بات پہ کہ پھر بھی کوئی بیٹھے, اور بیٹھے ہیں نا, 26ویں ترمیم پہ بیٹھے ہیں. اسی طرح تنخواہیں بڑھانی ہوتی تو بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا ماشاءاللہ سینٹ میں تنخواہیں بڑھوائیں, قومی اسمبلی میں تنخواہیں بڑھوائیں, اپوزیشن پارٹی بھی اپوزیشن سب تھیں, سب شامل تھیں سوائے جماعت اسلامی کے. ابھی سندھ اسمبلی میں ہوا تازہ 3 دن پہلے, تو سوائے جماعت اسلامی کے ممبر کے اس سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور جو بھی ایک آدھ دو تھے, وہ سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا کہ تنخواہیں کتنی گنا, 3 گنا تنخواہ بڑھا دی. 3 گنا, 3 ٹائمز, یعنی 300%. ٹھیک ہے, اس میں اکٹھے ہیں. لیکن جب فلسطین کے لیے بلاؤ تو ناراض ہو جاتے ہیں, یا کسی اور ایسے کاز کے لیے جو ملکی کاز, پاک بھارت جنگ کے موقع پہ بیٹھنا چاہیے تھا, اس میں ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو کرنا چاہیے. اپوزیشن کی طرف سے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو گئی, باقی کمیٹیاں ہو گئی, اس سے استعفیٰ دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلی جب توڑی تھی تو اس کے بعد بہت سارے لیڈران نے مانگا تھا اور مانا تھا کہ یہ دس واز رانگ, دس واز ناٹ اے پراپر موو. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کمیٹیوں سے سائیڈ پر ہو جانا صحیح موو ہے ان کے لیے؟ اچھا دیکھیں, یہ ان کی پارٹی کا ڈیسیژن ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بٹ ایز این اپوزیشن نہیں, تو ان کو پھر ظاہر ری تھنک کرنا پڑے گا اپنے اوور آل ظاہر چیزوں کو, اور یہ پارٹی کا ڈیسیژن ہے. اور میں ان ظاہر ہے وہ کیا کریں. سیدھی بات یہ کہ دیکھیں, ہمیں پی ٹی آئی سے 50 اختلاف ہو سکتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, انہوں نے بھی غلطیاں بہت کی ہیں. لیکن یہ بات تو میں کہتا ہوں نا کہ بھائی وہ فارم 45 کے مطابق جیتے تھے. جس طرح ہم کچھ سیٹیں, ہم نے تو سارے پورے ملک کو کلیم نہیں کیا, جو جیتے تھے اسی کو کلیم کرتے ہیں. وہ بھی جیتے تھے, ان کو ہرایا گیا ہے. وہ اگر ان کے لیڈر قید ہیں تو وہ قید اگر وہ سیاسی بنیاد پہ نہیں ہے, اور جس طرح کے الزامات کرپشن کے اور اس کے لگے ہوئے اس بنیاد پر ہے, تو پھر باقیوں کو کہاں ہونا چاہیے؟ کسی پیچھے والی کوٹری میں ہونا چاہیے نا. نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے؟ وہ تو پھر سارے کیسز بھگت کر آئے ہیں نا. وہ کہتے ہیں ہم نے تو کیسز بھگت کے نہیں آئے, این آر او لے کر آئے. ہم تو این آر او لے کر آئے. وہ این آر او تو آیا, اور وہ این آر او جس ٹائم کا آیا اس کے بعد جس ٹائم کا بھی آیا. یہ سب این آر او اب زدہ ہیں, اور یہ سب جو ہیں وہ اس طرح سے اب سرو کر رہے ہیں. اس لیے یہ بات کہہ کر بیوقوف قوم کو نہ بنایا جائے کہ یہ کوئی جینون کیسز ہیں, یہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں. سارے سیاسی قیدی چھوٹنے چاہیے. یہ زرداری صاحب بہت اعلان 9 مئی میں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو آ کر معافی مانگ لے اس کا جرم معاف ہو جاتا ہے؟ جو آدمی آ کر پارٹی چھوڑ دے, جو آدمی آ کر پارٹی چھوڑ دے
اس کا جرم معاف ہو جاتا ہے اور جو پارٹی نہ چھوڑے وہ جو ہے وہ مجرم ہو جاتا ہے. جب آپ اس طریقے سے بہیو کریں گے تو لوگوں کا اعتماد قائم نہیں ہوگا. Does that justify کہ 9 مئی والوں نے جو تحقیق ہونی چاہیے. غلط 9 مئی میں جس نے جو کیا تحقیق بھی ہونی چاہیے, جو مجرم ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. یہ تو سب بولتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ پسند کا آدمی چھوڑ دو گے اور جو پسند نہیں ہے اس کو پکڑ لو گے. نہیں, معافی تلافی اس بات پہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن بہرحال کیس جو ہے وہ کنٹینیو, آپ نے صحیح کہا کہ فیصلہ ہونا چاہیے اور سزا ہونی چاہیے. بریک کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ انٹرنیشنل معاملوں کو بھی ڈسکس کریں گے. حافظ صاحب نے ابھی اس ٹائم پر غزہ کی بات کی ہے تو غزہ کی بات کو بھی ایڈ کریں گے, اینڈ ول ایڈ دی SCO پارٹ ایز ویل. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. انٹرنیشنل سطح کے اوپر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. آپ نے جو اس ٹائم پر ہوا مارکہ حق کے ٹائم پر وہ تو ملاحظہ کیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر ایک دم سے پاسا پلٹا. امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں بڑا کھل کر سامنے آیا. بھارت کے ساتھ اب ملاقات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اور جو دورہ تھا اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹائم پر سربراہان مملکت کی ملاقات ہو رہی ہے تیانجن چائنا کے اندر, اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کیونکہ سائیڈ لائن پر شہباز شریف صاحب کی پوٹن سے اور شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہونی ہے. ابھی تک اردوان سے ملاقات ہو چکی ہے, اور یہ جو ہے آج اور کل یعنی 31 اگست اور 1 ستمبر کو تیانجن کے اندر یہ SCO کی سربراہان مملکت کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے. 2001 کے اندر قیام کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ سب سے بڑا اجلاس ہے, اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو ممالک ہیں وہ ہے چین, بھارت, روس, پاکستان, عراق, ایران, قازقستان اور ساتھ ہی جو تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, بیلاروس ہے, کرگستان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 16 ممالک ہیں وہ مبصرین کے طور پر شامل ہیں اس پوری کی پوری SCO کی سربراہان مملکت کی سمٹ کے اندر. پاک بھارت جنگ کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مودی اور شہباز شریف آمنے سامنے ہوں گے, ان کا آمنے سامنے ٹاکرا ہو رہا ہے, اینڈ دس از دا ویری فرسٹ ٹائم دیٹ دس از ہیپننگ آفٹر دیٹ. اور مبصرین کے مطابق چین کے شہر تیانجان کے اندر شہباز شریف اور مودی کے استقبال کے اندر بڑا ڈفرنس ہے. وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا نیوز کے اندر, مودی کا استقبال کس طریقے سے ہوا اور شہباز شریف کا کس طریقے سے ہوا. کنسسٹنسی آف ریلیشن شپس بڑی میٹر کرتی ہے. دوسری طرف غزہ کے اندر بھی سچویشن بڑی کشیدہ ہو رہی ہے, اور وہاں باقاعدہ نسل کشی کو اب تو سرٹیفائی کر دیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے عملے کا غزہ کے اندر جو جنگ کی نسل کشی ہے اس کو قرار دے دیا گیا کہ دس از ناٹ اے وار, یہ بیسکلی نسل کشی ہے. غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے OHCHR کے جو ملازمین ہیں, سینکڑوں ملازمین ہیں, انہوں نے ادارے کے سربراہ کو سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کھلے الفاظ کے اندر اس جنگ کو نسل کشی قرار دیا جائے, اور نہ قرار دینا UN کی کمزوری کو دکھائے گا اور UN کو ایز این ادارہ کمزور کر دے گا. روئٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے کے تقریباً 500 سے زائد ملازمین نے اس خط کے اندر یہ کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے شدت کو اور اس کے پیمانے کو اگر دیکھا جائے تو اس کو نسل کشی نہ کہا جائے تو یہ غلط ہوگا. پورے تقاضے پورے ہو چکے ہیں. حافظ صاحب, سب سے پہلے تو ہم ذرا بات کرتے ہیں SCO پہ. SCO میں پچھلا جو اعلامیہ تھا, مشترکہ اعلامیہ, اس کے اندر انڈیا نے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لیا تھا کیونکہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی, ٹیررزم کی بات نہیں مانی گئی تھی. انڈیا ہیز بین آئسولیٹڈ ان دی انٹائر ورلڈ. اب وہ چین کا رخ کر لیں تو چین شاید اکنامکلی تو ان کے ساتھ بات چیت کر لے, لیکن آپ کو لگتا ہے وہ اس طرح کا روابط پیدا کر سکیں گے جیسے پاکستان اور چین کے؟ دیکھیں, انڈیا تو لوز کر چکا ہے اور الحمدللہ پاکستان گین کر چکا ہے. یہ پاکستان کے حکمرانوں کی اور میرے خیال ہے سب کی بڑی خوش قسمتی ہے, سب کی. دیکھیں قوم جنگ لڑتی ہے, اس میں فوج بھی ہوتی ہے, فضائیہ بھی ہوتی ہے, نیوی بھی ہوتی ہے, آرمی بھی ہوتی ہے اور قوم ہوتی ہے. اگر قوم پشت پر نہ ہونا کوئی فوج جنگ نہیں لڑ سکتی, یہ تو سب کو پتا ہے. ہماری فوج نے اچھی جنگ لڑی, ہماری فضائیہ نے زبردست کام کیا, ہماری میزائل ٹیکنالوجی صحیح تھی, ہمارے لوگوں نے ان کے سسٹم کو جام کیا اور ہر محاذ پر الحمدللہ ہم نے بھارت کو ہرا دیا. اور جیسے ہم جماعت اسلامی نے پہلے دن کہا کہ بھائی ساری لڑائیاں ایک طرف جنگ ہے تو ہم پوری حکومت کے ساتھ ہیں, تو یہ ایٹیٹیوڈ تو پوری قوم کا تھا, اللہ کا شکر ہے ہم نے ہرا دیا. اور انڈیا کی جو دھاک تھی نا وہ ختم ہو گئی. اس نے جو مت قائم کیا ہوا تھا نا, ہم ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہیں, پاکستان تو بہت ہی ایسے کوڑے کا ڈھیر اللہ معاف کرے کہتے تھے اور کچھ نہیں ہے, بھکاری ہیں, فلاں ہیں. اب پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایک سے بھیک مانگ رہا ہے مودی. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ ایسے ہی تھا, غبارہ پھٹ گیا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کو اب اس پورے سینیریو میں اپنے رول کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو سب سے پہلے تو
یہ جو ہماری ریجنل اسٹرینتھ ہے نا، اس کو پوری طرح پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن بہت زبردست ہے. چائنا پاکستان کا دوست ہے. افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر ہونے چاہیے، مزید بہتر ہونے چاہیے. امن بہت ضروری ہے پاکستان افغانستان کے درمیان. ایران کے ساتھ ہم قریب آ گئے ہیں، خاص طور پر دیکھیں ایک جنگ. ابھی آپ بھی تو ایران سے ہو میں ابھی ایران سے ہوتا ہوں. میں وہاں پریزیڈنٹ سے ملا، وہاں کے فورن منسٹر سے ملا، ان کے سابق فورن منسٹر سے ملا. یونیورسٹیز میں ہم گئے. بہت زبردست. پاکستان کے لیے بہت محبت ہے. آج سے اس جنگ سے پہلے جو ایران اسرائیل کی تھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کوئی فرق؟ میرا خیال ہے بہت فرق آ گیا. کچھ جو غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی ہیں. چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جس کو دونوں فوجیں اور دونوں حکومتیں مل کر ریزالو کر سکتی ہیں، اور اس میں بھی ظاہر انڈین اور امریکن انفلوئنس ہے جس کی وجہ سے بارڈر پہ ایشوز ہوتے ہیں. تو ان کی سرزمین اور ہماری سرزمین اگر ہم یہ طے کر لیں کہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی ایک دوسرے کے خلاف، اور اس کے لیے عملی میجرز لیں، تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اچھا، بھارت ایکسپوز ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا؟ 100%. ان کو اگر کوئی غلط فہمی تھی نا کسی بھی وجہ سے، تو وہ تو اس مرتبہ تو یہ ہوا کہ جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو اسرائیل کے ڈرونز استعمال ہوئے پاکستان کے خلاف. ایران نے پاکستان کی حمایت کی، اور جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی تو پاکستان 100% ایران کے ساتھ کھڑا ہوا اور بھارت 100% اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا. تو وہاں کی انٹیلیجنسیا میں اگر کوئی بھی ایسی چیز تھی کہ انڈیا سے ہم کوئی تجارتی تعاون کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کی تو صاف بالکل کلیئر ہو گیا معاملہ. اب اللہ کا شکر ہے پاکستان کے ساتھ اسٹرانگ بانڈ ہے، لیکن پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں کریج نہیں ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر جو ہے نا اپنا کوئی رول ادا کریں. امریکہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ امریکہ سے بات کرو. دیکھیں ابھی تو امریکہ کے سامنے ہم نے کافی ساری چیزیں رکھی ہیں. رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا کرنا پڑے گا. پش کریں آپ کہہ رہے ہیں، اور پش کریں اور ہو جائے گا. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کو ایسا نہیں لے سکتا جس طرح سے وہ اور ملکوں کو دیکھتا ہے. آئی تھنک مائنڈ سیٹ بھی چینج ہوا ہے. لیکن بنگلہ دیش کی سائڈ پہ بھی بہت بہتری آئی ہے. بنگلہ دیش کو اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی سے ملاقات کر کے جی ہمارے ساغر صاحب آیا، اچھا کیا انہوں نے. دیکھیں وہاں پر جماعت اسلامی ایک ریئلٹی ہے، اس کے ساتھ یہ سنا کہ انہیں مسلسل 50 سال تک ان کے لوگوں کو شہید کرتے رہے، پھانسیوں کے پھندے پہ جھولتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے. اور اس وقت چونکہ ہم نے پاکستان بچانے کی بات کی تھی، اور اس لیے کی تھی کہ پاکستان ایک ملک تھا اور ایک نظریے پہ بنا تھا. جغرافیہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نظریے کا مسئلہ ہے. تو اس کی پاداش میں انڈیا نے جماعت اسلامی کو وہاں فکس کروایا عوامی لیگ کے ذریعے سے، اور مسلسل 17 سال لگاتار جو اس کی حکومت رہی، 16-17 سال حسینہ واجد کی، وہ تو انڈیا کی حکومت تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان میں بھی کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور دیکھیں ناراضی فوج سے ہوتی ہے، ہو جاتے پاکستان کے خلاف ہیں. یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی. میں پولیٹیکل ورکر سے کہتا ہوں پاکستان ہے تو ہمیں، اور پاکستان کسی جغرافیہ کا نہیں، نظریہ عقیدہ لا الہ الا اللہ کا نام ہے. اس کے ساتھ جو بھی خلاف کھڑا ہوگا وہ جرم کرے گا. اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی، اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی، تو یہ جنگ کا پاسا پلٹ سکتا تھا. تو پاکستان ہے اور فوج ہے تو پھر سیفٹی ہے. فوج ہے اور فوج کا بھی اپنا ایک کام ہے، اور جب وہ فوج وہ کام کرتی ہے تو قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جب دوسرا کام کرتی ہے تو ناراض ہو جاتی ہے. اچھا اب آ جائیے آپ اس بات پر کہ بنگلہ دیش میں اس وقت پاکستان سے محبت پائی جاتی ہے. بنگلہ دیش میں لوگ 80% سے زیادہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں. ابھی سرویز آ رہے ہیں بنگلہ دیش میں کوئی پرو انڈیا بندہ اب سامنے نہیں آ سکتا. یہ نیپال میں بھی یہی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. غزہ کی طرف چلتے ہیں صاحب. غزہ کی صورتحال سب کے سامنے جینوسائیڈ ہو رہا ہے نا وہاں تو نسل کشی ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے اس میں جو عالمی طاقت ہے، اس میں جو دیکھیں ٹرمپ بہت پیس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ نے 2 جگہ جو پیس قائم کرنے کی کوشش کی ہے، دونوں اس وقت کی جب اس کا اپنا پہلوان پٹا ہے. یہ بات سمجھ لیجیے. جب تک انڈیا حاوی تھا، اس نے اٹیکس کیے ہوئے تھے ہمارے سویلین آبادی پہ، تو وہ کہہ رہا تھا اپنی جنگ خود لڑو. ہاں لڑنا نہیں چاہیے آپ لوگوں کو، 2 آپ ایٹمی قوت ہیں. لیکن جس دن انڈیا کی پٹائی ہونا شروع ہوئی ہے، اس نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا جنگ بندی کریں. بالکل اسرائیل اور ایران میں بھی یہی ہوا. پوری طرح سے اس نے ایران میں ریجیم چینج کرنے کی کوشش کی. ایران میں وہ سمجھ رہے تھے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، ان کے خلاف ہیں، حکومت کے روحانیان کے خلاف. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگ آ جائیں گے، ریجیم چینج کر دیں گے، شاہ کے بچوں کو لا کر ہم بٹھا دیں گے اور بلے بلے ہو جائے گی. جب شروع میں نقصان بھی بہت ہو گیا ایرانی قیادت کا، لیکن بعد میں جب انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے، اور اسرائیل کے اوپر جس طرح میزائل گرے ہیں، اس نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اسرائیل کو. اور فوراً ٹرمپ نے آ کر کود کر یہ کہا کہ بھئی ان کو اب فیصلہ غزہ کے اندر پاکستان کا ڈپلومیٹک کردار بڑا اسٹرانگ ہے. پیلسٹینینز اس چیز کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں. اس سے مزید کیا کیا جا سکتا ہے باقی مسلم ممالک کو؟ دیکھیں افسوسناک بات یہ ہے کہ جو مسلم ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا رول بہت بڑا ہونا چاہیے تھا. فوجیں موجود ہیں، معدنیات موجود ہے، پیٹرول موجود ہے، طاقت موجود ہے، گزرگاہیں موجود ہیں. مسلمان دنیا کے پاس تو ساری گزرگاہیں بڑی بڑی موجود ہیں. پوری دنیا کی تجارت کو ہم ڈسٹرب کر سکتے ہیں. پوری دنیا سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم غزہ میں جینوسائیڈ جاری رکھو گے تو تمہاری تجارت بھی نہیں چلنے دیں گے. یہی ٹرمپ بھاگا آئے گا اور امن قائم کروائے گا.
لیکن بدقسمتی سے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنی حکومتوں کی خاطر یہ کام نہیں کر رہے. بہرحال ہمیں زیادہ کام کرنا. پاکستان دیکھیں لیڈر ہے, پاکستان عالم اسلام کا لیڈر ہے. اگر کوئی کمزوری پڑ گئی تھی تو پاک بھارت جنگ کے بعد ہم پھر نمایاں پر آ گئے. ہمیں آگے بڑھ کر غزہ کے لوگوں کے لیے پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. ایران پاکستان ایک ہیں, ترکی کو ملائیے, سعودی عربیہ کچھ بہتر ہوا ہے, ایران سعودی عرب تعلقات, یہ بلاک بنائیں اور تھریٹ دیں. اب وہ وقت آ گیا جب تھریٹ دیں کہ ہم آگے بڑھیں گے. ٹیک اے اسٹینڈ. رائٹ. حافظ نعیم الرحمان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. امیر جمالی ہمارے ساتھ موجود تھے پورے پروگرام میں. ایک بات تو طے ہے کہ اس ٹائم پر نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, سچویشن چینج ہو رہی ہے, شاید ویسٹ سے ایسٹ کی طرف پاور بھی سوئے ہو رہی ہے. اس کو ہم کس طریقے سے کیش کریں گے, دیٹ از دا کوسچن. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. کشمیریوں کے لیے, فلسطینیوں کے لیے اور پاکستانی بہن بھائی جو اس ٹائم پہ سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.